बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। एक तारीखी फ़ैसला सामने आया है, 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फ़ैसला सामने आया है और रिटर्निंग अफसर का जो फ़ैसला था उसको कलअदम करार देते हुए ट्राइब्यूनल ने अपील मंजूर कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो नाअहली के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थी उस पर जो पेशरफ़ सामने आई है, और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं के दरख्वास्तों पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशरफ सामने आई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा PIA की तबाही का ज़िम्मेदार कौन है। डॉन न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट सामने आई है और ये तमाम जो ऑडिट रिपोर्ट है ये सरकार की ऑडिट रिपोर्ट है, अपनी तरफ से नहीं, किसी का तज्जिया नहीं है, ये सरकार की रिपोर्ट है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2011 था 2016 इसी पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो दौरे हुकूमत था, 2013 तक पीपल्स पार्टी और उसके बाद नून लीग, 2011 था 2016 के 6 बरस के अरसे में पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों के दौरान कुल जो है वो 4,49,714 मुसाफिरों ने PIA पर मुफ्त और डिस्काउंट शुदा टिकट पर सफ़र किया। अब बताओ, 6 साल का अरसा है, 6 बरस का अरसा, 2011 से 2016। सरकारी जो एयरलाइन है ना, जो तबाह कर दी गई है, जो दुनिया की दुनिया के लिए एक मिसाली एयरलाइन थी, उसको तबाह किया और पूरा जोर लगाया। बड़ी मेहनत लगी है हमारे निज़ाम की भी और इन दो जमातों की भी, पूरी, मैं कहता हूँ इतनी मेहनत लगी है कि आप सोच भी नहीं सकते। 6 साल में ये इतना बड़ा फिगर था कि मुझे वो फिगर पढ़ते हुए मसला बना। 6 साल में कुल 4,49,714 लोग, 4,49,4.5 लाख लोग, 4.5 लाख मुसाफिरों ने PIA पर या मुफ्त सफ़र किया या डिस्काउंट पे सफ़र किया है। ये ऐसे नहीं तबाही हुई, बड़ी मेहनतें की गई हैं तबाह करने को PIA। ये रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 6 बरसों में 4.5 लाख लोगों ने या मुफ्त सफ़र किया या डिस्काउंट। अब कोई गरीब आदमी तो नहीं ना मुफ्त के चलें जी ये मेरे हल्के के लोग हैं, 100 बंदों को टिकट दी जाती है फ्री PIA की, नहीं नहीं नहीं, ये यही माफिया अशराफिया, इन्हीं के रिश्तेदार, जज, फलां 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 ब्यूरोक्रेसी, ये वही हैं और गरीब आदमी नहीं, आम आदमी नहीं। अच्छा, आगे सुनते जाएं। जिस एयरलाइन को आमदन की मद में 904 करोड़ रुपए से जायद का भारी नुकसान हुआ, 904 करोड़ रुपए, यानी ये कहाँ जा पहुंचा ये नुकसान, 904 करोड़ रुपए से जायद का भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक PIA इंतज़ामिया ने एयरलाइन की माली पोजीशन का लिहाज किए बगैर इन 6 बरसों में जो है वो 2,58,990 मुसाफिरों को तो बिल्कुल ही मुफ्त सफ़र करने की इजाज़त दी, यानी 2.5 लाख से जायद 2,98,990 तो वो हैं जो मुकम्मल तौर पे फ्री उन्होंने सफ़र किया है, सफ़र करने की इजाज़त दी, जिससे रेवेन्यू की मद में 555 करोड़, 500 करोड़ नहीं 555 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस तरह इंतज़ामिया ने इस दौरानिए में 1,09,724 जो है वो 1,90,724 मुसाफिरों और मुलाजमीन को 95% डिस्काउंट पर सफ़र करवाया, जिससे 349 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। डिस्काउंट शुदा टिकट्स में 1,16,273 टिकटों पर 95% रियायत दी गई थी। अब जब 100 में से 95% आप रियायत दे दें तो मतलब आपने 100% ही रियायत दी है ना। ये टोटल जनाबे वाला 904 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये 904 करोड़ ये आपके और मेरे ऊपर बोझ आया है, आम आदमी के ऊपर बोझ आया है। टैक्स बढ़ा दिए, पेट्रोल में बढ़ा दिया, बिजली के यूनिट महंगे कर दिए, पानी, सुई गैस बिल महंगे कर दिए। क्यों कि जनाब अशराफिया ने 4.5 करोड़ लोगों ने तकरीबन मुफ्त सफ़र किया है। उसमें से 2,60,000 तो वो हैं जिन्होंने बिल्कुल मुफ्त किया है और बाकी 1,90,000 हैं जिन्होंने डिस्काउंट पे किया, और उनमें से भी जो मेजॉरिटी है वो लोग हैं 1,90,000 में से 1,16,000 वो हैं जिन्होंने 95% डिस्काउंट लिया है। ये जो है वो तबाही की दास्तान है जो रकम की गई है, और ये हमारा निज़ाम है और इसी तरीके से इसको चलाया जा रहा है और कोई इस निज़ाम में इनसे पूछने वाला नहीं है। असद तूर साफ़ी हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी। उनकी दरख्वास्त थी बैरून मुल्क जाने के हवाले से, और बैरून मुल्क, एक तो मैं आपको अगली बात बता दूं,
اور یہ مقبول جان نے ایک درخواست دائر کی چونکہ ان کے بھی اکاؤنٹس بینک اکاؤنٹس کو بند کیا گیا. اسد طور کے بینک اکاؤنٹس کو بند کیا گیا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اوپن کرنے کا حکم دیا. اور یہ مقبول جان پہنچے, انہوں نے بھی درخواست دائر کی تو انہوں نے کہا کہ جی میرے بھی اکاؤنٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ جی آپ ان کو بحال کریں. اس پر پھر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ سرکار کے معاملات ہیں, ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے, اور یہ مقبول جان کی درخواست رد ہو گئی. صدیق جان نے بہاولپور بینچ, چونکہ ان کی فیملی بہاولپور سے ہے, بہاولپور بینچ میں لاہور ہائی کورٹ کے بہاولپور بینچ میں درخواست دائر کی. وہ ایک دفعہ لگی, اس کے بعد لگی نہیں ہے. ان کی پوری فیملی کے بینک اکاؤنٹس بند ہوئے پڑے ہیں. یہ ہمارے ملک کا نظام ہے. اب اسد طور نے بیرون ملک جانا تھا, ان کو روک لیا گیا کہ جی آپ کا نام فلاں لسٹ میں شامل ہے. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے عدالت میں درخواست دائر کی اور آبجیکشن لگایا ان کی جانب سے, رجسٹرار آفس کی جانب سے, کہ آپ کی درخواست ناقابل سماعت ہے. چونکہ آپ ڈائریکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں آ گئے, پہلے آپ وزارت داخلہ کے پاس جائیں, ان کی منت ترلا کریں, ان کو درخواست دیں جی کہ آپ نے میرا نام ECL سے یا جس بھی لسٹ میں ڈالا ہے وہ نکالا جائے. آپ پہلے ان کے پاس جائیں اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں. اس وجہ سے رجسٹرار آفس نے ان کا اعتراض لگا دیا. آگے گئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب, 15ویں نمبر سے تشریف لے گئے اور آپ نے 14 اگست کو ان کی گفتگو بھی سنی اور آپ کو بھی پتہ چل گیا. ان کی عدالت میں درخواست تھی اور آفس آبجیکشنز کے خلاف درخواست تھی. کون سے آفس آبجیکشنز؟ جو رجسٹرار آفس نے لگائے. ایمان مزاری اور باقی سینئر وکلاء نے عدالت سے استدعا کی کہ جناب والا یہ جو رجسٹرار آفس ہے اس کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایسے آبجیکشنز لگائے یا اعتراضات عائد کرے. اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اس نے غلط کیا ہے. فوری طور پر جو ہے وہ ان کے فیصلے کو کالعدم قرار دیں اور ہماری درخواست کے اوپر کارروائی کریں. جج صاحب نے, چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا اور کہا جی کہ جو آفس آبجیکشنز ہیں ان کو وہ درست ہیں, آپ کی درخواست ناقابل سماعت ہے. اس پر جی فیصلہ جاری کیا گیا. چیف جسٹس کا فیصلہ ہے, 12 اگست کا یہ فیصلہ ہے. آج تحریری حکم نامہ سامنے آیا ہے, ایک ہفتے کے بعد تحریری حکم نامہ ہے. ایمان زینب مزاری ایڈوکیٹ تھی جو ہے وہ پٹیشنر کی جانب سے. اوپر 12/8 ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے, تاریخ کے آگے وکیل کا نام ہے جو پٹیشنر کے وکیل ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے آفس آبجیکشن از سسٹینڈ. یہ پورا آرڈر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے 4 الفاظ پر مشتمل. آفس ایک, آبجیکشن دوسرا لفظ, از تیسرا لفظ, چوتھا ہے سسٹینڈ کہ جناب جو رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے نا اس کو برقرار رکھا جاتا ہے. اب جو ہمارا لاء کہتا ہے کہ سپیکنگ آرڈر ہونا چاہیے کہ بھائی کیوں آفس آبجیکشن آپ نے اس کو, یہ بھی نہیں ہے کہ شارٹ آرڈر یہ ہے تفصیلی آرڈر بعد میں جاری کیا جائے گا, یہ بھی نہیں ہوتا. یہ ہے کہ عدالت کہتی ہے جی کہ یہ آفس آبجیکشن تھی, یہ پٹیشنر کا موقف تھا اور اس قانونی نقطے کی بنیاد پر یہ جو آفس آبجیکشن اس کو سسٹین رکھا جا رہا ہے, اس کو برقرار رکھا جا رہا ہے. عدالت نے صرف 4 الفاظ پر مشتمل اور ایک چھوٹی سی لائن پر مشتمل حکم نامہ جاری کیا ہے کہ جو آفس آبجیکشن ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے. جناب والا یہ ہماری معزز عدالت کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا. اب ہم آ جاتے ہیں دوسری طرف. جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستوں پر آج سماعت ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کے احمد خان بھچر اور احمد چٹھا, جنید افضل سعید, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی قیادت کو سزائیں ہوئی ہیں گرفتار کوئی نہیں ہوا, غیر موجودگی میں سزائیں ہوئیں اور اس کے بعد وہ سارے روپوش ہو گئے. جیسے عمر ایوب ہیں, شبلی فراز ہیں, اسی طرح سے جو پنجاب کی قیادت ہے جو باہر تھے, عالیہ حمزہ ہے یہ, اور پھر یہ ملک احمد بھچر اور یہ احمد چٹھا, جنید افضل سائی. اب ان کی ایک تو اپیلیں ہیں جن اپیلوں میں ان کے حوالے سے عدالت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی اپیلیں اس وجہ سے قابل سماعت نہیں ہیں کہ چونکہ وہ سرنڈر نہیں کرتے, جیسے زرتاج گل کی درخواست کو بھی خارج کیا گیا. آج عدالت میں سماعت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے. یہ جج صاحب نے کل حکم دیا تھا احمد بھچر, احمد چٹھا اور جنید افضل سائی کی درخواستوں پر کہ جی آپ بتائیں کہ یہ درخواستیں کیسے قابل سماعت ہیں. چونکہ ہمیں پتہ چلا ہے, جج صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کے تو مستقل دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں چونکہ یہ لوگ سزا ہونے کے بعد روپوش ہو گئے. عدالت میں سماعت ہوئی
تو آج عدالت میں وکلا کی جانب سے دلائل دیے گئے اور عدالت نے تمام تفصیلات عدالت کے سامنے رکھی گئیں اور عدالت کو بتایا گیا کہ جی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب کو، شبلی فراز کو، عبداللطیف چترالی کو ان کے سرنڈر کیے بغیر ریلیف دیا اور ضمنی انتخابات رکوائے۔ تو جہاں بھی یہ دلائل دیے گئے، آج تفصیلی دلائل ہوئے، لیکن جج صاحب کی جانب سے جو ہے وہ اعتراض اٹھایا گیا کہ جی وہ سرنڈر کیوں نہیں کہہ رہے، اور جج صاحب نے کہا کہ کیا درخواست گزار عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں؟ وکلا نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، سزا کے خلاف جو اپیلیں ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، وہ عدالت کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے، آپ ان کی سزائیں معطلی کی درخواستوں کو سن کے جو ہے وہ ان کو سزا معطل کر دیجئے گا، وہ تیار ہیں، آپ جو اپیلیں ہیں سزا کے خلاف ان کو مقرر تو کریں، وہ کس کے سامنے سرنڈر ہوں؟ پولیس کے سامنے سرنڈر ہونا تو کوئی سرنڈر ہونا نہ ہوگا نا، وہ عدالت کے سامنے سرنڈر ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے اپیلیں دائر کی ہیں، آپ ان کی اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا۔ وکیل وفاقی حکومت نے کہا کہ اگر سزا یافتہ اور مفرور سرنڈر نہیں کرتا تو وہ الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہے۔ درخواست گزاروں نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا، درخواست گزار پہلے متعلقہ عدالت کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ جج صاحب نے مزید بحث کے لیے وکلا سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر مزید دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 22 اگست تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے 22 اگست تک سماعت ملتوی کر دی، جمعہ کے روز تک، اور آج امید تھی جو N66 وزیر آباد سے احمد چٹھا کی درخواستوں پر بھی فیصلہ آنے کی، لیکن جسٹس خالد اسحاق صاحب نے وہ درخواست 22 اگست تک ان کی درخواستیں جو ہیں ان کو آج آرگومنٹس ہوئے ہیں دونوں فریقین کے، وفاق کے بھی اور درخواست گزار جو ان کے وکلا کے بھی، مزید دلائل کے لیے عدالت نے 22 اگست کے لیے، اور 22 اگست کو عدالت فیصلہ کرے گی۔ وہیں پہ جو ضمنی انتخابات اناؤنس ہوئے تو PP 87 میاں والی سے جو ہے وہ الیکشن ٹرائبونل نے، جو الیکشن ٹرائبونل کے طور پر بھی یہی جج صاحب ہیں خالد اسحاق صاحب، ریٹرننگ افسر نے آزاد امیدوار تھے، ان کے اوپر 27 مقدمات ہیں، اور وہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف امیدوار نہیں کھڑے کر رہی، تو ایک پاکستان تحریک انصاف سے ہی جڑے ایک جو ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے۔ تو ایک تو الیکشن ٹرائبونل میں N66 وزیر آباد سے امیدوار تھے ملک عبد الرحمن صادق، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپیل پر عدالت میں سماعت ہوئی، اور عدالت نے کہا کہ آپ دستاویزات لف کر کے جو ہے وہ آپ کچھ دستاویزات تھیں جو کہا گیا تھا کہ انہوں نے وہ تمام دستاویزات اپنے ریٹرن جو کاغذات نامزدگی کے ساتھ نہیں لگائیں، تو عدالت نے کہا آج کی آپ کو مہلت ہے، آپ کاغذات نامزدگی کے ساتھ دستاویزات لف کریں اور جمع کروا دیں۔ وہیں پہ PP 87 میاں والی سے آزاد امیدوار سردار بہادر خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے ریٹرننگ افسر کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کو آج بلایا ہوا تھا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل عمران عارف رانجھا نے اپیل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اپیل کنندہ نے RO کے سامنے اپنے خلاف مقدمات کی لسٹ لف نہیں کی، اپیل کنندہ کے خلاف 27 مقدمات درج ہیں جو RO کے سامنے ظاہر نہ کیے گئے۔ یہ ان کا موقف تھا کہ جی ریٹرننگ افسر نے جو فیصلہ دیا وہ درست ہے، چونکہ RO کے سامنے انہوں نے اپنے خلاف مقدمات کی تفصیلات نہیں دی۔ اب 27 مقدمات تو سیاسی رہنما پہ ہی بنیں گے نا، جو PTI سے جڑا ہوگا۔ تو عدالت میں جو ہے سردار بہادر خان کے وکلا نے دلائل دیے، اور عدالت نے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے سردار بہادر خان کی اپیل کو منظور کر لیا اور سردار بہادر خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ PP 87 میاں والی سے آزاد امیدوار کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف بطور الیکشن ٹرائبونل جسٹس خالد اسحاق نے سماعت کی، اور عدالت نے الیکشن ٹرائبونل نے کہا کہ مقدمات درج ہونے پر کوئی نااہل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس خالد اسحاق نے کہا کہ صرف مقدمات درج ہیں تو مقدمات درج ہونے کی بنیاد پہ کوئی نااہل نہیں ہو سکتا۔ الیکشن ٹرائبونل نے PP 87 میاں والی سے آزاد امیدوار کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل منظور کر لی اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ ٹرائبونل نے اپیل کنندہ کا نام امیدواروں کی فہرست میں بھی شامل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ اپیل آج لاہور ہائی کورٹ نے منظور کی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔